अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो पेज स्टार्ट करने लगे हैं उसमें उस पूरे पेज में जिस मेन चीज़ का ज़िक्र है वो है रिबा। रिबा से हम सब वाकिफ़ हैं। अरबी में रिबा कहते हैं सूद को, और सूद हम जानते हैं कि कोई भी माल जो इस नीयत से दिया जाए कि उससे बढ़कर वापस लिया जाए उसको कहा जाता है सूद। और रिबा के जो लफ्ज़ी मानी हैं, रा बा वाओ इसका रूट है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी, यानी कि कोई चीज़ जब बढ़ती है ना उस मानों में आता है रिबा का मतलब। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या अहकामात दिए हैं। और सबसे पहले रिबा की बजाय इसके कि रिबा की बात हो, अल्लाह ताला ने बात शुरू की है अल्लज़ीना याकुलून रिबा। याकुलून रिबा, कुछ लोगों की बात हुई है जो कि खाते हैं सूद, जो सूद खाते हैं। तो रिबा की बात करने की बजाय उन लोगों की बात से बात का आगाज़ हो रहा है, इस आयत का आगाज़ हो रहा है अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं रिबा, जो खाते हैं सूद। ला यकूमुना, वो क्या होगा उनके साथ। ये फ्यूचर की एक बात अल्लाह हमें बता रहे हैं कि ला यकूमुना, वो नहीं खड़े होंगे, इल्ला, सिवाय इसके, कमा, ऐसे जैसे, यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। ये जो है ना अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, इसको आपने एक साथ याद रखना है। ये एक और शख्स है जिसको शैतान ने छू कर खप्ती बना दिया। खप्ती एक वर्ड हम यूज़ करते हैं उर्दू में। खप्ती कौन होता है? जो अपने सेंसेस में नहीं होता, बिल्कुल दीवाना बना देना, यानी कि शैतान जिसे छूता है उसको दीवाना बना देता है, खप्ती बना देता है। तो अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, क्या समझ आई इस बात से कि क़यामत के दिन जो लोग दुनिया में सूद खाते हैं, ला यकूमुना, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, इल्ला, ला और इल्ला का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। तो वो ऐसे ही खड़े होंगे जैसे कि शैतान ने उन्हें छू कर, मिनल मस, मस कहते हैं छूने को, यतखब्बतु यानी कि एक वर्ब है, शैतान उसका फ़ाइल है, शैतान ने खप्ती बना दिया हो उसे, मिनल मस, छू कर। ठीक है, उसको छू कर शैतान ने उसे खप्ती बना दिया हो, ये है पूरा मतलब। तो इसको बार बार पढ़िए और एक तरह से इसको अपने एक तरह से नया जुमला बन रहा है, रिबा का वर्ड है। और ये जो यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ये भी थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस से बार बार इसको ज़ुबान से अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़ुबान पे चढ़ेगा। अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अच्छा, अब ये क्यों होगा, क्यों होता है ऐसा कि अल्लाह ताला ने क्यों रिबा को इतना नापसंद किया है? ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए है कि वो, ये पूरा वर्ड आपने याद रखना है, ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए, ये ज़ालिका एक इशारा है ना, तो यानी कि ये इसलिए हुआ, भी अन्नहुम, क्योंकि ये बी जो है सबबिया है, इस सबब से कि बेशक वो कौलू कहते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, वो एक बहुत अजीब सी बात करते थे। वो कहते थे कि बई कहते हैं तिजारत को, सौदे को, जो आप लेन देन करते हैं ना उसको बई कहते हैं, यानी कि तिजारत। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, वो कहते हैं कि तिजारत भी तो रिबा जैसी है, तिजारत भी तो सूद जैसी है। यानी कि इसका एक तर्जुमा मैंने बहुत खूबसूरत देखा कि सौदा भी तो सूद जैसा ही है। वो ये कहते थे, ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने अजीब कैफियत में खड़े होने, क़यामत के दिन उनकी एक अजीब कैफियत बताई है कि जिन्हें शैतान ने छू कर दीवाना बना दिया होगा, उस जैसे वो खड़े होते हैं, रिबा खाने वाले भी वैसे ही खड़े होंगे। इसकी रीज़न अल्लाह बता रहे हैं, क्योंकि वो कहते थे, कौलू इन्नमा, बेशक, सिवा, यानी कि इन्नमा हसर का मफहूम करते हैं ना, कि रिबा तो बिल्कुल तिजारत जैसा ही है,
یا کہہ لے کہ تجارت بھی بالکل ربا جیسی ہے، انما البیع مثل الربا، جبکہ اللہ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، احل اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ کا کیا کر رہا ہے، احل حلال کرتا ہے، البیع بیع کو، وحرم اور حرام کرتا ہے الربا۔ یہ جب ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ایک کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ کہ اللہ بیع کی اجازت دیتا ہے، بیع کہتے ہیں تجارت کو، سودے کرنے کو، یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، جبکہ ربا کو حرام کیا ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ بیع جو ہے وہ ربا جیسی ہے، یہ غلط ہے۔ وہ چونکہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ربا کھانے والے نہیں کھڑے ہوں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو یہ بہت بار بار ان آیتوں کو پڑھیں، کیونکہ یہ ایسی آیتیں ہیں جو جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی بھول جاتی ہیں، کیونکہ اس قسم کے جو لفظ ہیں، اس طرح کی جو ترکیب ہے، بہت کم قرآن میں یوز ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، 2 آیتیں آ رہی ہیں، 2 جملے آ رہے ہیں، ایک شروع ہو رہا ہے فمن سے اور ایک ہو رہا ہے ومن سے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 2 سینیریوز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فمن جاءہ، پھر اگر کوئی جس کے پاس آ جائے، اس کے پاس آ جائے، موعظۃ من ربہ، کیا آ جائے اس کے پاس، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، موعظۃ من ربہ، یہ پورا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، یہ جاءہ جو ہے نا، اس کے پاس آ جائے، فانتہا، اور وہ رک جائے۔ فانتہا کا مطلب ہے وہ انتہا کر دے، وہ رک جائے، کسی چیز سے منع ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ پہلے ربا لیتا تھا، اب اس کے پاس اللہ کی نصیحت، اس کے رب کی نصیحت آ گئی ہے کہ اب نہیں تم نے کرنا، بیع حلال ہے، جو ربا ہے حرام ہے، تو اب اگر وہ رک جاتا ہے تو 2 کام ہوں گے، ایک تو ہے فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے جو کچھ گزر چکا، جو اس نے پہلے کیا تو سو کیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا جو معاملہ ہے، اس کا حکم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کہ 2 کام ہوں گے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ رک جاتا ہے فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن فمن کے اپوزٹ کیا ہے، ومن، اور وہ جو عادہ، وہاں پہ پورا تھا جاءہ موعظۃ من ربہ، پورا تھا وہ جو آ جائے اس کے پاس اس کے رب کی نصیحت، جبکہ دوسری طرف دوسرا اپوزٹ کیا بتایا جا رہا ہے، اور جو عادہ کا مطلب ہے جس نے سرکشی کی، دشمنی کی، یعنی کہ نہ مانی اللہ کی بات، اللہ کی نصیحت کو نہ خاطر میں لایا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ ہیں آگ کے ساتھی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بہت ہی پیاری ایک خوبصورت اس طرح سے اینڈنگ ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ربا کھانے والے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن تو وہ کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، سوائے اس کے کہ جیسے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ بیع تو ہے، جو تجارت ہے وہ تو بالکل ربا جیسی ہے، جبکہ یہ واو جو ہے نا، یہ حالیہ ہے، جس کا مطلب آپ حالانکہ کہہ دیں یا جب کہ کہہ دیں، اور کے معنی نہیں ہوں گے، جبکہ احل اللہ البیع، اللہ نے تو حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ 2 باتیں بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اگر وہ رک گیا تو فَلَهُ مَا سَلَف، سلف کہتے ہیں نا جو بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ اس کا ہے، وہ اسی کے لیے ہے، فَلَهُ مَا سَلَف، جو پیچھے رہ گیا وہ اس کا ہے، وَأَمْرُهُ، اور اس کا فیصلہ مطلب قیامت کے دن إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں ان لوگوں کے لیے اگر وہ اللہ کا، اس کے رب کی نصیحت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عادہ، اگر وہ سرکشی کرتا ہے، دشمنی پہ اتر آتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا،
پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب ایک اور بہت ہی پیاری چھوٹی سی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ دو کام کرتے ہیں۔ یمحق اللہ، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یمحقو، اللہ کم کرتا ہے۔ جیسے ربا کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو بڑھانا، اسی طرح یمحقو، میم ہا قاف جو ہے اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے گھٹانا، کم کرنا، کسی کی چیز میں سے برکت کا نکال دیا جانا، اس کے لیے ورڈ آتا ہے یمحقو۔ یمحق اللہ، اللہ گھٹاتا ہے کس کو؟ الربا کو، سود کو گھٹاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے، سود کو بے برکت کرتا ہے، کوئی بھی میننگ آپ اس کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو گھٹاتا ہے اور اس کے اپوزٹ کیا کرتا ہے؟ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات جو ہیں، جو چیریٹیز ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ بالکل یہ اس کا روٹ یہی ہے، یوربی کا روٹ وہی ہے جو ربا کا ہے، بڑھانے کے معنوں میں۔ تو یہاں پہ یہ فعل کی فارم میں آیا ہے یوربی، اور وہ بڑھاتا ہے کس کو؟ الصدقات کو۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی سوچ کے غور و فکر کرنے والی آیت ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ربا میں چاہے جتنا مرضی تم سود لے لو، اس کے مال میں نہ تو برکت ہوگی، وہ گھٹے گا ہی، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ جو صدقات ہے وہ مال ایسا ہے کہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، دینے والے کے لیے بھی برکت اور لینے والے کے لیے برکت۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ وہاں پہ بات ہوئی تھی نا پیچھے، اور جو دشمنی کرے گا عادہ، اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ لا یحب، اور اللہ ہرگز محبوب نہیں رکھتا ہر کافر گناہگار کو۔ اثیم اسم سے ہے نا کہ بہت زیادہ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، جو انکار کرنے والے سخت گناہگار کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ لا یحب کل کفار اثیم۔ تو یہ بہت پیاری چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یمحقو نیا ورڈ ہے، اور یوربی ربا سے ہی ہے، یوربی کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے، یہ فعل ہے۔ ربا جو ہے وہ اسم ہے، اور ربا، جبکہ یوربی جو ہے وہ فعل ہے۔ اس کے بعد بہت ہی ایک مشہور آیت اور بہت ہی جلدی یاد ہونے والی چار چیزیں جو لوگ کرتے ہیں۔ بے شک، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ نمبر 1 پہلا کام ہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے صالح، جنہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز بھی قائم کی۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے، آتوا الزَّکَاۃ نہیں کہنا، آتَوُا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بہت دفعہ یہ والی لائن آئی ہے، اس دفعہ جب آ رہی ہے تو فا کے بغیر ہے، واو کے بغیر ہے، صرف لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، آنے والے واقعات کا جو خوف ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن اور ملال کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پاسٹ میں گزر گیا، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ان سب کا۔ تو ایسے لوگ جو یہ 4 کام کریں گے، ان کے لیے ان کا سب سے پہلے تو ان کا اجر اللہ ہی کے پاس ہے۔ اجر کو مینشن نہیں کیا گیا، وہ جو ریوارڈ ہے اس کو کہا کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ۔ یہ پہلی آیت جو ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹائم دینا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات بتا دی کہ وہ قیامت کے دن وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں وہ کیسے کھڑے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو ربا اور تجارت کی جو کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت جو ہے وہ ربا جیسا ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور
ربا کو حرام کیا ہے، حرم الربا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، یہاں پہ عادہ ہی ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ تین چیزیں اس ایک آیت میں ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی پیاری سی آیت، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ یہ بھی کُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ بھی ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے وہ جو ایزی آیت ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔